अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 14 मई 2020 है और आज दिन है जुमेरात का, जबकि रमज़ानुल मुबारक का आज 20वां रोज़ा है और कुछ अरब ममालिक के अंदर आज रमज़ानुल मुबारक की 21 तारीख है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी वीडियोस और मालूमात ऐसी होती हैं जो आप हमारे दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल पर नहीं देख सकते, वो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामी तारीख़ के उस अजीमुशान वाक़े की जो आज ही के दिन 20 रमज़ानुल मुबारक सन 8 हिजरी को रूनुमा हुआ और जिस वाक़े के बाद पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की सरहदें फैलना शुरू हो गईं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली इस्लामी रियासत थी, रियासत मदीना, उसकी सरहदों में वुसअत आई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आबाई घर को फतह किया। जी हाँ नाज़रीन किराम, आज के दिन यानी 20 रमज़ानुल मुबारक सन 8 हिजरी को फ़तह मक्का का अजीम वाक़या पेश आया था, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्से नफीस तशरीफ़ ले गए थे इस गज़वे के अंदर, फ़तह मक्का के गज़वे के लिए। आप जानते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ जब इस्लाम आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सहाबाए किराम पर कितना जुल्म कुफ़ार मक्का ने किया, मुशरिकीन मक्का ने किया। लेकिन फिर बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल ज़िंदगी गुजारने के बाद अल्लाह के हुक्म से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, जो तकरीबन 450 किलोमीटर के फासले पर मक्का से वाक़ है, और उसको अपना घर बनाया और वहाँ से इस्लाम की तबलीग शुरू की। तो 13 साल का अरसा मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबा किराम का गुजरा और इस अरसे में बहुत कम तादाद में लोग मुसलमान हुए। फिर कुफ़ार मक्का की साजिशें चलती रहीं और उन्होंने मुसलमानों को इज़ा देने और मुसलमानों के जो इत्तिहादी थे उन पर हमला करने की साजिशें शुरू रखीं। यही वजह है कि सुलह हुदैबिया होता है, फिर सुलह हुदैबिया के अंदर अहद व पैमान किया जाता है, शराइत और ऐसे एग्रीमेंट किए जाते हैं कि उनकी कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। लेकिन फिर मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो अगले साल सुलह हुदैबिया के अगले साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 10,000 सहाबा इकराम को लेकर मक्का की तरफ रवाना होते हैं और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा इकराम की ऐसी मदद की कि बग़ैर किसी जंग लड़े ये फ़तह मक्का हो गया और जो कुफ़ार और मुशरिकीन का गढ़ था वो मुसलमानों का मरकज़ बन गया। जी हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाज़रीन किराम इसी दिन जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, ये आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे थे और मक्का यानी बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जो बुत रखे हुए थे उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरा रहे थे। यूँ मुसलमानों को नाज़रीन किराम एक अजीम शान फ़तह मिली और मक्का मुकरमा के फ़तह होने के बाद इस्लाम तेज़ी से न सिर्फ जज़ीरा अरब में फैला बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फैलना शुरू हो गया। आज के दिन नाज़रीन किराम मुसलमानों के लिए इस अजीम वाक़े के अंदर पैगाम ये है कि सबसे पहले तो जो इस दुनिया में आने का मकसद है वो अल्लाह की बंदगी है और अल्लाह के तौहीद का इकरार है। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए और इसी तरह से अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। और फिर साथ साथ फ़तह मक्का के अजीम वाक़े से हमें यह भी सबक मिलता है कि किस तरह से मुसलमानों ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 21 साल अज़ियतें मुसीबतें बर्दाश्त की, उसके बाद जाकर ये नतीजा मिला कि अजीम शान फ़तह नसीब हुई। तो इसलिए आज दुनिया में जितने भी मुसलमान परेशान हैं तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक न एक दिन जितने भी मसाइल और जुल्म हैं, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो, इराक़ में हो, शाम में हो, जहाँ कहीं मुसलमानों पर जुल्म हो, उसका एक न एक दिन ज़रूर ख़ात्मा होगा और मुसलमानों को इसी तरह से फ़तह मक्का की जो अजीम वाक़या है, खुशखबरी है, इससे सबक लेना चाहिए और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, जिहाद के लिए और इसी तरह से जो जुल्म होता है, जहाँ कहीं भी शिरक होता है, मज़लूमों की हिमायत और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ जंग और इसी तरह से अल्लाह के नाफरमान बंदों को राह रास्त पर लाने के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन किराम, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने दौरा किया है बलूचिस्तान का, जहां पर बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज की सलाहियतों और पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से जो भारत के और NDS और इसी तरह से ईरान की जो सरजमीन से दहशतगर्दी होती है, इन सारे मामलात पर जनरल कमर जवेद बाजवा ने अपनी फ़ौजी क़यादत के साथ वहाँ पर मौजूद पाक फ़ौज के जवानों से ब्रीफिंग ली है
اور ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں بھارت نے بلوچستان کے اندر آزادانہ طور پر بلوچستان کے علیحدگی پسندوں کی حمایت کا یہ کہا تھا کہ ہم حمایت کرتے ہیں، ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اور بلوچستان کو توڑنے کی مہم پر ہیں۔ تو اس حوالے سے پاکستان کے آرمی چیف نے دورہ کر کے بھارت کو پیغام دیا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا اثاثہ ہے اور اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک ایران جو بارڈر ہے وہاں پر جو فینسنگ چل رہی ہے، باڑ لگانے کا سلسلہ ہے، اور اسی طرح سے پاک افغان بارڈر پر جو باڑ لگانے کا سلسلہ ہے اس حوالے سے بھی بریفنگ لی ہے۔ اور جنرل باجوہ کا یہ دورہ ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب ایران کی سرزمین سے پاکستان کی فوج کے جوانوں پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں تقریباً 6 کے قریب پاک فوج کے جوان شہید ہوئے، اور جنرل باجوہ نے ایران کے آرمی چیف کو فون کر کے اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ تو اس موقع پر کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان بلوچستان کے اندر ہے، چاہے وہ را ہو چاہے وہ NDS ہو، جو بھی دشمن ہو ان کے خلاف پاکستان بڑی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ افغانستان کے اندر گزشتہ روز طالبان کے خلاف اشرف غنی نے بڑے حملے کرنے کا حکم دیا تھا، اور کابل انتظامیہ نے اپنے فوجوں کو یہ کہا تھا کہ طالبان جہاں کہیں بھی ملیں ان پر حملے کر دیے جائیں۔ اس کے جواب میں طالبان نے بھی گزشتہ روز کہا تھا کہ اگر کابل انتظامیہ کی فوجیں حملہ کریں گی تو ہم بھی جوابی حملہ کریں گے۔ آج ناظرین کرام طالبان نے اپنے اس بیان کو پورا کر دیا ہے، اور افغانستان کے صوبہ پکتیا کے اندر طالبان نے ایک بڑا حملہ کیا ہے جہاں درجنوں کابل انتظامیہ کے فوجی مارے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے پکتیا کے اندر کابل انتظامیہ کی فوج کے زیر انتظام ایک بڑا فوجی اڈہ تھا، ایک بڑا فوجی مرکز تھا جہاں پر یہ حملہ ہوا ہے، اور اس کی باقاعدہ طالبان نے ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام افغانستان کے اندر گزشتہ روز جو کابل کے اندر ایک ہسپتال پر حملہ ہوا، اور اسی طرح سے ننگرہار کے اندر جنازے پر حملہ ہوا، اس حوالے سے طالبان نے سوال اٹھایا ہے کہ اگر واقعی یہ حملہ داعش کے لوگوں نے کیا ہے تو پھر وہ داعش کے لوگ جو مارے گئے ہیں تو ان کے ڈیڈ باڈیز کہاں ہیں، ان کی شناخت کہاں ہے۔ اس حوالے سے طالبان اس بات پر امید ہیں، اس بات پر ان کو پورا اعتماد ہے کہ یہ حملہ دراصل داعش کے نام پر کابل انتظامیہ نے، اشرف غنی نے اور بھارت نے اور دیگر طالبان دشمنوں نے ایگریمنٹ کو اور طالبان کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے کیا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر طالبان کے خلاف نفرت کو بڑھایا جائے۔ دوسری جانب ناظرین کرام امارت اسلامیہ کی جو پیش قدمی ہے وہ بھی جاری ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ گزشتہ روز طالبان کے سامنے تقریباً 2 کے قریب انتہائی اہم فوج کے کمانڈر کابل انتظامیہ کے سرنڈر ہوئے ہیں، اور جن کے ساتھ تقریباً 20 سے زائد اہلکار بھی طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال کر صفوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج نے کورونا کے نام پر انتہائی اہم شہروں کو ریڈ زون قرار دے کر وہاں پر سرچ آپریشن شروع کر رکھا ہے، جس میں اننت ناگ، بڈگام، پلوامہ، سری نگر، اسلام آباد اور اسی طرح سے شپیہ وغیرہ کے علاقے ہیں۔ یہاں پر ان علاقوں کو کورونا کے نام پر ریڈ زون قرار دیا گیا، اور پھر وہاں پر کورونا کے نام پر سرچ آپریشن کر کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کے املاک کو، پراپرٹیز کو نقصان بھی پہنچایا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام تازہ ترین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ریاض نائکو کی شہادت کے بعد کشمیری انتہائی غصے سے لبریز ہیں، اور وہ احتجاج کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں۔ کشمیریوں پر براہ راست اندھا دھند فائرنگ بھارتی فوج بھی کر رہی ہے، اور گزشتہ روز بھی ایک چیک پوسٹ پر، ایک عام چیک پوائنٹ پر گزرنے والے ایک عام کشمیری مسافر کو گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔ اور اسی طرح سے اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مظاہرین پر پیلٹ گنوں کا اور فائرنگ کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے کئی مظاہرین زخمی ہوئے ہیں۔ عالمی میڈیا پر اس حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مودی حکومت کشمیریوں پر اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ اب تو دنیا کو جاگ جانا چاہیے۔ دوسری جانب ناظرین کرام پاکستان کے اندر شہریار افریدی کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان کو اب عملاً کشمیر کمیٹی کے ذریعے سے اور عملاً پاکستان کی فوج کے ذریعے سے کشمیر کو یا کشمیریوں کی مدد کے لیے، حمایت کے لیے کوئی بڑا اقدام کرنا چاہیے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات اس وقت کشیدگی کے انتہائی اہم سطح پر پہنچے ہوئے ہیں۔
یہی وجہ ہے امریکہ کی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی FBI کی جانب سے 9/11 کے اندر ایک سابق سعودی سفارتکار کا نام ظاہر کیا گیا ہے، جس پر بعد میں FBI نے یہ کہا کہ ہاں یہ نام غلطی سے شامل ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں 9/11 کا واقعہ ہوا تھا آج سے 20 سال پہلے، جس میں امریکہ کے بڑے بڑے ٹاورز کو گرا دیا گیا تھا۔ اس میں سعودی عرب پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ جن لوگوں نے یہ حملہ کیا ہے امریکہ پر وہ سارے سعودی نیشنل تھے۔ تو اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے پیٹرول کی جنگ بھی چل رہی ہے سعودی عرب اور روس کے درمیان، جس سے امریکہ کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب پر پابندیاں لگانے کا، فوجیں واپس بلانے کا بھی اعلان کیا تھا، اور اب FBI کی جانب سے سعودی عرب کو گھیرنے کے لیے مزید یہ سازش سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب کے جو سابق سفارتکار تھے ان کا نام غالباً احمد الجرا بتایا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ کے اندر سعودی عرب کے ایک متوسط درجے کے سفیر تھے، سفارتکار تھے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے 9/11 میں حملہ کرنے والے لوگوں کی مدد کی تھی، جس پر بعد میں FBI نے یہ کہا ہے کہ غلطی سے یہ ان کا نام شامل ہو گیا ہے۔ حالانکہ بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ نام جان بوجھ کر FBI کے ذریعے سے لیک کروایا گیا اور دنیا کے سامنے پیش کیا گیا کہ سعودی عرب بدماشی نہ کرے، ہمیں آنکھیں نہ دکھائے، ورنہ ہم سعودی عرب کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام کہ اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب نے تقریباً 1000 خطرناک میزائلوں کی خریداری کا امریکہ سے معاہدہ کر لیا ہے، جو تقریباً $2 ارب سے زائد کی رقم میں سعودی عرب امریکہ سے خریدنے جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں پہلے بھی سعودی عرب کے خلاف اسی طرح سے امریکہ پریشر ڈالتا رہا ہے اور ان سے پیسے وصول یا بٹورتا رہا ہے، اور اب بھی یہی سازش امریکہ کی اور یورپی ممالک کی چل رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے۔ اسرائیل کے اندر تقریباً 1.5 سال کے عرصے کے بعد نئی مخلوط حکومت نے آج حلف اٹھا لیا ہے، جس میں وزیر اعظم نیتن یاہو پہلے 18 مہینے کے لیے اسرائیل کے وزیر اعظم بنے ہیں، اور ان کے جو مخالف پارٹی کے جو ذمہ دار ہیں، چیئرمین ہیں، جن کا نام بینی گینٹس ہے، اور جو تقریباً اسرائیل کی فوج کے اندر کافی سال آرمی چیف اور دیگر سرگرمیاں انجام دے چکے ہیں، بلو اینڈ وائٹ پارٹی کے جو بینی گینٹس ہیں وہ وزیر دفاع اور اسی طرح سے وزارت خارجہ کے اہم عہدوں پر فائز ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی تاریخ میں کہا جاتا ہے پہلی مرتبہ ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وزارت دفاع اور وزارت خارجہ جیسے 2 اہم مناصب پر اسرائیل کے جو سابق آرمی چیف تھے ان کو متعین کیا گیا ہے۔ وزارت دفاع اسرائیل کے بینی گینٹس کے پاس ہوگی جو سابق آرمی چیف رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو وزارت خارجہ کا عہدہ ہے وہ اسرائیل کے ایک دوسرے آرمی چیف ہے جن کا نام غالباً گابی اشکنازی ہے، وہ ان کو یہ منصب دیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو مائک پومپیو ہیں انہوں نے بھی اسرائیل کے کل اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کر کے ان کو گرین سگنل دے دیا ہے کہ وہ یہودیوں کی جو بستیاں ہیں انہیں مزید آگے تعمیر کر سکتے ہیں، فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر سکتے ہیں، اور غرب اردن کی بستیوں کو اسرائیل کے اندر ضم کر سکتے ہیں، جس پر ناظرین کرام اسرائیل کی جارحانہ پالیسیوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اس حوالے سے مزید تنازعات بھی بڑھیں گے۔ ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ بھی اسرائیل سے ہے۔ اسرائیل کے اندر عیسائیوں کے ایک تبلیغ کرنے والے چینل کو بند کر دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے اسرائیل کی وزارت اطلاعات نے کہا ہے کہ عیسائیوں کا یہ چینل اسرائیل کے اندر عیسائیت کی تبلیغ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس چینل کو بند کر دیا گیا ہے۔ ایسے پروگرامز اور ایسی پروگرامز پیش کیے جا رہے تھے جس کے ذریعے سے عیسائیت کی تبلیغ کی جا رہی تھی، اور اسرائیل اپنے ملک کے اندر کسی بھی عیسائیت کی تبلیغ کو برداشت نہیں کرے گا۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں 2% اسرائیل کی آبادی کے عیسائی ہیں، اور اسرائیل کے اندر بسنے والے عیسائی اور دنیا بھر کے اندر بسنے والے عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے فلسطین ان کے لیے مقدس ہے، اسی طرح جس طرح سے یہودیوں کے لیے فلسطین یا اسرائیل مقدس ہے، اسی طرح سے عیسائی سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی مقدس ہے۔ اور ماضی کے اندر تاریخ میں یہودیوں کے اور عیسائیوں کی بڑی خطرناک جنگیں ہوتی رہی ہیں، اور اب ناظرین کرام عیسائیوں کے اندر نفرت اسرائیل کے خلاف مزید بڑھ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہودی بھی جو عیسائی ہیں ان کو اسرائیل کے اندر کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ شام اور لیبیا کے اندر جنگی معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، شام کے اندر لبنان کی حزب اللہ براہ راست بشار الاسد کو سپورٹ کرتی ہے۔ لبنان کی جو حزب اللہ ہے اس کے جو ذمہ دار ہیں حسن نصر اللہ، جو اس کے سربراہ ہیں، انہوں نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر یہ انکشاف کیا ہے
کہ ہم شام سے نہیں نکلیں گے، اور اسرائیل جو شام کے اندر بمباری کرتا ہے وہ دراصل جو بشار الاسد کی مدد کے لیے بنائے جانے والے جو میزائل ہوتے ہیں ان میزائل ٹھکانوں پر یا اسلحے کے ڈپو پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ کہا جاتا ہے پہلی مرتبہ حسن نصر اللہ نے تسلیم کیا ہے کہ اسرائیل وہاں میزائل جو بنائے جاتے ہیں یا جو اسلحے کی فیکٹریاں ہیں ان پر اسرائیل حملے کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں اسرائیل نے شام کے اندر بشار الاسد کے کندھے پر سوار ہو کر اور اسی طرح سے لبنان اور ایران وغیرہ کے جنگجوؤں کو، روس وغیرہ کے جنگجوؤں کے ذریعے سے سوار ہو کر اب عملاً رسائی حاصل کر لی ہے، اور مسلسل اسرائیل کی سرگرمیاں شام کے اندر بڑھ رہی ہیں۔ اس کے مقابلے میں حسن نصر اللہ کی جو حزب اللہ ہے اس نے آج تک کوئی ایک میزائل بھی اسرائیل پر نہیں داغا ہے، جس سے یہ ثابت ہو کہ واقعی وہ اسرائیل کے دشمن ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کرام لیبیا کے اندر بھی خطرناک جنگ چل رہی ہے، اور خلیفہ حفتر باغی نے طرابلس جو وہاں کا دارالحکومت ہے وہاں پر ایک انتہائی اہم جو آبادی والا حصہ تھا یا علاقہ تھا، وہاں پر جو مرکزی ہسپتال ہے طرابلس کا، اس پر بمباری کی ہے، جس پر لیبی حکومت نے انٹرنیشنل اور عالمی سطح پر مطالبہ کیا ہے کہ خلیفہ حفتر باغی کو لگام دی جائے، ورنہ پھر ان کے خلاف فیصلہ کن جنگ شروع ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں لیبیا کے اندر ترکی کی فوجیں موجود ہیں جو وہاں منتخب حکومت کو سپورٹ کر رہی ہیں، جبکہ باغی حفتر کو کچھ عرب ممالک اور یورپی ممالک سپورٹ کر رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام جرمنی سے ہے۔ جرمنی کے اندر برلن جو وہاں کا مشہور شہر ہے، وہاں پر عیسائیوں نے اپنے چرچ کو مسلمانوں کے لیے کھول دیا ہے۔ ماہ رمضان چونکہ مقدس مہینہ ہے، اس لیے مسلمانوں کی اس مقدس مہینے میں عبادات میں خلل نہ آئے، ان کو عبادات کرنے کا موقع دیا جائے، اس کے لیے عیسائیوں نے اپنا چرچ مسلمانوں کو دیا ہے کہ وہ وہاں اس چرچ کے اندر آ کر اسلامی طریقے سے نماز جمعہ کے اجتماعات کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ جرمنی کے اندر ناظرین کرام مسلمانوں کے خلاف حملے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن 4 مئی سے وہاں پر مذہبی عبادت خانے کھول دیے گئے تھے، اور پہلی مرتبہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ چرچ مسلمانوں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے یورپ کے اندر اسلام رفتہ رفتہ پھیل رہا ہے، اور لوگوں کو اسلام کے حوالے سے جیسے ہی آگاہی ملتی ہے وہ اسلام کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ امریکہ اور چین اور اسی طرح سے یورپی ممالک اور چین کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، چین کی جانب سے باقاعدہ فرانس کو وارننگ دی گئی ہے کہ تائیوان جو ان کا چین کا حصہ ہے، جس پر چین کا قبضہ ہے، اس کو اسلحہ فروخت کرنے سے فرانس باز آ جائے، ورنہ فرانس کے خلاف چین ایکشن لے سکتا ہے۔ دوسری جانب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ نے اپنے خطرناک جنگی جہازوں کو، باہری بیڑوں کو تائیوان کے ارد گرد چینی سرحدوں کے قریب پہنچا دیا ہے، اور چین نے بھی حالیہ دنوں میں خطرناک مشقیں جو تائیوان کی سرحدیں ہیں وہاں پر شروع کر رکھی ہیں۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں تائیوان چین ہی کا ایک حصہ ہے، چین کا اس پر قبضہ ہے۔ چین یہ کہتا ہے کہ تائیوان اس کا ایک حصہ ہے، وہ اسے کسی بھی صورت آزاد ہونے نہیں دے گا۔ اگرچہ تائیوان کی اپنی حکومت ہے، وہاں اپنا پورا نظام ہے، لیکن چین اس پر دعوے دار ہے، اور یورپ اور امریکہ چاہتے ہیں کہ تائیوان کو چین سے الگ کر کے وہاں اس کو اپنی کالونی بنایا جائے، اور یوں اس طرح سے تائیوان پر چین کی اور مغرب کی اور امریکہ کی چپکلش تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔